खुदावंद में मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे बहनों भाइयों, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने फिर ये ज़िंदगी में मौका बख्शा, ये सांसें बख्शी कि मैं आपसे फिर मुखातिब हुई। ये उसका करम है कि वो हमें अपने लिए बुलाता है ताकि हम उसके कलाम पर गौर व गौज़ करें। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करने को हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो ऐसा इशू है, वो ऐसा प्रॉब्लम है जिसको बहुत से मसीही प्रॉब्लम ही नहीं समझते, जबकि वो एक ऐसा बड़ी चट्टान, एक ऐसी बड़ी हर्डल है जो हमारे और हमारे खुदावंद यीशु के खुदावंद के दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट है, हमें खुदा की हजूरी से दूर रखती है, हमें वादे की सरजमीन तक पहुंचने ही नहीं देगी। और वो है मुसलसल शिकायत करना, तकरार करना, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना, बिला वजह तकरार करना और शिकायत करना, बुड़बुड़ाना। ये हम में से हर कोई इस सिन में पड़ता है, कुछ थोड़ी देर के लिए और कुछ मुसलसल, और कुछ की तो बाकायदा मैं कहूँगी कि हैबिट है, वो हैबिचुअल हैं कि वो शिकायत करते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं, ये उसकी वजह से हुआ है, अगर ये ना होता तो ऐसा होता, वो ये मेरे साथ ना करता तो ये ना होता। वो सब इसमें सबसे पहली बात है कि हम अपने किए की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हम हर वो जो कामयाबी और जो अच्छी बात है उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद लेते हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी में फेलियर्स हैं, जो नाकामियाँ हैं, जो दुख हैं, वो हमेशा हम दूसरे पर डालते हैं और हम कहते हैं कि ABC की वजह से हमारी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और उससे हम ख़ुद को बरी ठहराते हैं और पुरस्कून हो जाते हैं और ग्रो नहीं करते। आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट ग्रोइंग, यानी कि जब हम शिकायत करना स्टॉप करते हैं तो हम ग्रो करना शुरू करते हैं, हम पर्सनालिटी वाइज खुदावंद में बढ़ना शुरू करते हैं, मैच्योर होते हैं, हम खुदा के महबूब बनना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम दिन रात रियाजत करें, रिचुअल्स पूरे करें, हम रिलीजियस पर्सन बन जाएं और हम तकरार करते रहें तो हम कुछ भी नहीं हैं, ठनठनाता पीतल हैं। मेरे अजीज़ों, तकरार और शिकायत करना मुसलसल कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं, वो नहीं, ये इतना बड़ा गुनाह है जिसको आज हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। कलाम इसके बारे में क्या कहता है, हम कलाम में से देखते हैं। फिलिपियों 2 बाब उसकी 14 आयत हम देखते हैं। लिखा है, सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, सब काम शिकायत और तकरार के बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बनो। अगर हमें खुदा के बेनक्स फर्जंद बनना है, प्योर उसके चिल्ड्रन बनना है, तो हमें शिकायत नहीं करनी। और वो क्यों नहीं करनी? इसलिए कि वो कहता है कि तुम जो भी करो वो खुदा के लिए करो। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। अगर मैंने कुछ अच्छा करना है तो उसकी सोच भी खुदा की तरफ से होगी और उसका अमल भी खुदा की तरफ से होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में कितने शिकायत हैं। हम 24 घंटे में कितनी मर्तबा किसी भी बात का इल्ज़ाम जो है वो दूसरे पर लगाते हैं, और कलाम के मुताबिक इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है? शैतान है। हम कहते हैं कि दूसरों की वजह से हमारी ज़िंदगी में कामयाबियां नहीं आईं, अगर ये हमारी ज़िंदगी में शख्स ना होता या होती तो ऐसा ना होता। ये रवैया ही गुनाह है। हमें तकरार और शिकायत को पीछे करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैं इस प्रोग्राम के 2 हिस्सों में बात करूंगी। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कलाम के मुताबिक, वैसे तो हम हर शख्सियत को उठाएं कलाम की तो हमें बहुत कुछ उस पर मिलेगा, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी यूसुफ की ज़िंदगी। यूसुफ जो कि याकूब का बेटा था, और उसकी ज़िंदगी को अगर आप शुरू से, आप सब ने उस कहानी को बाकायदा पढ़ा होगा बचपन से, लेकिन उसमें आप देखें कि उसकी ज़िंदगी में जहाँ पे मुसलसल शिकायत बनती है, अगर मैं या आप उसकी जगह होते तो मुसलसल शिकायत करते। लेकिन हम उसकी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या है कि सबसे पहले जब वो छोटा है, अभी टीनेजर है, तो हम देखते हैं, और ये जो कलाम में बातें लिखी हैं वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसी वाक़या के वक्त ऐसा हुआ,
جیسے کہ اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کیا، اور یہ حسد مسلسل اس کے ساتھ چل رہا ہوگا کیونکہ وہ اپنے باپ کا لاڈلا تھا، اور وہ کیونکہ وہ اپنے باپ کی اوبیڈینٹ چائلڈ تھا، ٹھیک ہے. اس کی زندگی کا کوئی ایسا سن چھوٹی ایج میں کوئی بھی نہیں لکھا گیا، اور اس کے بھائی اس سے جیلس کرتے تھے کیونکہ باپ اس سے محبت کرتا تھا. اب جیلسی میں آپ کو پتہ ہے کہ کارنر کیا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے اس سے شاید فزیکلی بھی مارا جاتا ہو. کچھ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ دے ور ہیومن بینگ. اب وہ سب کچھ یہ فیس کر رہا ہے، لیکن کہیں کوئی ہمیں شکایت کا کلام میں نہیں لکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں، ہم اس کو مارتے ہیں تاکہ یہ جب اس نے خواب بھی اپنے سنائے تو کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس پر اس نے باقاعدہ اس قدر چالش کی کہ اسے پکڑ کر مارا پیٹا. یہاں پر بھی شکایت بنتی ہے، ٹھیک ہے. بے وجہ بے قصور ہاتھ اٹھایا جائے دوسرے کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ حسد کیا جائے، اس میں طنز کیا جائے، برے لفظ بولے جائیں. آپ نے کچھ نہیں کیا، شکایت بنتی ہے، لیکن یوسف نے کوئی شکایت نہیں کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا. اس سے پہلے اسے کنویں میں پھینکا، وہ بھی تکلیف دہ عمل ہے. بھائیوں کی طرف سے جب مار پیٹ کر دھکا دے کر کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر نکال کر بیچ دیا گیا غلام بننے کے لیے، وہاں بھی شکایت نہیں کی. پھر جب وہاں سے وہ فوطیفرہ کے گھر پہنچتا ہے، اور وہاں پہ اس کا اچھا کنڈکٹ ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے وہاں پر رہ رہا ہے، اور وہ خدا سے کہے کہ میں نے کچھ نہیں تیرے حضور میں کیا، اور میرا مالک بھی میری تعریف کرتا ہے، اور جب کہ اس کی بیوی کے ذہن میں میرے لیے گناہ پیدا ہوا اور میں نے اس کے ایگری نہیں کیا. ابھی اس کے پاس 10 احکام نہیں ہیں، ابھی اس کے پاس شریعت لکھے میں نہیں ہے، ابھی وہ خدا سے ڈائریکٹ رشتے میں بندھا ہوا ہے، اور وہ خدا کا خوف رکھتا ہے، اور وہ اس نے شکایت نہیں کی. اس کی وجہ سے اسے الزام لگایا گیا اور وہ جیل میں چلا گیا. اور اس وقت کی جیل جو کہ زمین میں کھود کر ایک گڑھے میں ڈالا جاتا تھا، جہاں پہ گرمی، کیڑے، بھوک، سب کچھ تکلیف دہ ہوتی تھی. شکایت بنتی ہے، لیکن اس نے شکایت نہیں کی. اس نے شکایت نہیں کی، اور اس کے ساتھ 2 ساتھیوں کی اس نے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی، اور اس نے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو مجھے یاد رکھنا، اور وہ بھول گئے. شکایت بنتی ہے، لیکن اس نے شکایت نہیں کی. اور جب بادشاہ کے پاس اس ساقی نے یاد کیا کہ جیل میں ایک ایسا لڑکا ہے جو کہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے، اسے بلایا گیا، اور وہاں پر اس نے بادشاہ کی تعبیر بتائی، اور وہاں پہ شکایت نہ کرنے کا ریوارڈ شروع ہوا. جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے دکھوں تکلیفوں میں شکایت نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا ریوارڈ ملتا ہے. یہ کلام کہتا ہے. اسے ریوارڈ کیا ملا؟ جو ایک دھتکارا ہوا، ریجیکٹڈ، الزام، ہر طرح کا الزام، جیل کاٹی ہوئی، دکھ تکلیف سے ایموشنلی ایک تکلیف میں سے گزرا ہوا شخص، اس کو خدا نے ریوارڈ کیا دیا کہ اسے پورے مصر کا اسے خدا نے وزیر اعظم بنا دیا، سیکنڈ کمانڈ بنا دیا. یہاں سے اس کی بلیسنگ شروع ہوئی. لیکن آزمائش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. جب اس کے بھائی اس کے پاس آتے ہیں خوراک لینے کے لیے، اس کے پاس موقع تھا انہیں تانے دینے کا، انہیں برا بھلا کہنے کا، کیونکہ اس وقت وہ حکومت میں تھا، اختیار میں تھا. انہیں ایک وقت کہہ سکتا تھا کہ کاش تم ایسا میرے ساتھ نہ کرتے، تم نہ کرتے تو اچھا تھا، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے وہ نہیں کہا، شکایت نہیں کی. وہ میرے آپ کے جیسا انسان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یوسف تھا اور میں ہوں، میرے حالات ایسے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ابھی لسٹ رکھی ہے اس کے دکھوں کی. اس نے شکایت نہیں کی. ہم اپنی جو اس عادت کو شکایت کرنے کی، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس یہ ہوتا، میرے پاس وہ نہ ہوتا، وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا، اس کو اگر ہم سٹاپ کر دیں تو ہم گرو کریں گے. اور نہ صرف گرو کریں گے بلکہ ہم خدا کی طرف سے ریوارڈ حاصل کریں گے. اب یہاں پہ یہ اپنے پورے خاندان کے لیے کس طرح سے باعث برکت بنا ہے کہ جب پوری دنیا میں، پورے ملک میں قحط ہے تو اس کو خوراک دینے کا سبب، انہیں زندہ رکھنے کا سبب بنا. پورے خاندان کو اس نے ملک کنعان سے مصر میں بلایا اور جشن کے علاقہ میں ان کو بسایا. پھر
ہم اس کی بلیسنگز کو دیکھتے ہیں کہ اسے باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے عزت ملی، برکت ملی، بلکہ جب اس کی وفات ہو جاتی ہے اور یہ 400 سال یہاں پر رہتے ہیں، اور جب قوم بنی اسرائیل یہاں سے موو کرتی ہے تو اس دشمنوں کے علاقہ میں، ایسے علاقہ میں جہاں پہ خدا کو پوجا نہیں جاتا، وہاں پر سے اس کی ہڈیاں لے جا کر وعدہ کی سرزمین میں پہنچائی گئیں۔ یعنی کہ اس شخص کی جس نے خدا کے آگے شکایت نہیں کی، خدا نے اس کی ہڈیاں بھی اس جگہ پہ رہنے نہیں دیں، اس نے اس کی ہڈیوں کو بھی رسپیکٹ دی، اور وہ جو اس نے کہا تھا 400 سال کے بعد وہ بھی وہاں سے موو کی۔ اور میں اس کا دوسرا حصہ کل آپ سے شیئر کروں گی کہ جن لوگوں نے اس پورے مصر سے نکلتے وقت 40 سال میں جو شکایت کی، بڑبڑائے، خدا نے ان کو وہیں پر سزا دی، اور خدا نے کہا کہ تم کبھی اس میں سے وعدے کی سرزمین پہ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ لوگ زندہ تھے، انہوں نے سفر کیا، وہ چلے وہاں پر، لیکن پہنچ نہ سکے، اور یہ 400 سال پہلے اس کی وفات ہوتی ہے، اور یہ اس کی ہڈیاں اس وعدے کی سرزمین پہ پہنچ گئیں۔ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اگر ہم آج شکایت ختم نہیں کریں گے تو یقین کریں ہم اسی طرح بیابان میں سفر کرتے رہیں گے، ہم اسی طرح سے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے، ہم کبھی بھی اپنی زندگی کے جو ڈریمز دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی ہم سورج، چاند اور ستارے ہمیں سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہم بہت ہائی پوسٹ پہ جائیں، ہم چاہتے ہیں بہت جو بھی دنیا کی عیش و آرام ہے، سکون ہے، خوشی ہے، سب کچھ ملے۔ خدا دینا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ خدا ہمیں دینا نہیں چاہتا۔ بغیر تکرار کے سب کچھ کیا کرو، جو کام کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو۔ چاہے میری بہنیں گھر میں آٹا گوندتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، یا گھر کی صفائی کرتی ہیں، یا میرے بھائی جو ہیں وہ اپنی کوئی بھی جاب کرتے ہیں، یا وہ کوئی رکشہ چلاتے ہیں، وہ کوئی کلیننگ کا کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ میرا مالک یا میرے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ میری تعریف کریں، وہ اسے اپریشیٹ کریں، وہ اسے اکنالج کریں۔ نہیں، آپ اس چیز کا یقین نہ کریں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ کلام کہتا ہے کہ جو بھی کرو وہ یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو۔ آپ وہ آٹا گوندھ رہے ہو، خدا کے لیے کر رہے ہو۔ اب یہ بات سمجھنا اس لیے ہے کہ جب آپ کی زندگی ہی خدا میں ہے، اس کی حضوری میں ہے۔ ہمارا خدا کے ساتھ اس طرح رشتہ نہیں کہ جب میں بائبل پکڑ کر ایک کونے میں سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھوں گی تب خدا کی حضوری ہوگی۔ ایک مسیحی کا رشتہ جو ہے وہ مرتے دم تک ہے۔ ایسا نہیں کہ جب میں سو رہی ہوتی ہوں، جب میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں تب ڈسکنیکٹ ہوتی ہوں، نہیں، مسلسل۔ اور جب مسلسل کنیکشن ہے تو اس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ خدا کے لیے کیا جا رہا ہے، پھر وہاں پہ شکایت نہیں رہتی۔ سو آج میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ شکایت کرنا ختم کریں، اپنے لفظوں کو نوٹ کریں کہ آپ کتنی دفعہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے یہ نہیں کیا، میری بیوی نے یہ نہیں کیا، میرے ماں باپ نے ایسا نہیں کیا، میرے دوستوں نے ایسا نہیں کیا، میری مینجمنٹ نے ایسا نہیں کیا، وہ ایسا کرتے تو ہوتا، انہوں نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے میرے ساتھ برا کیا۔ میرے عزیزوں، اس رویے کو خداوند کے سامنے رکھیں کہ اسے بدل دے، اور اس چیز کو اپنا لیں کہ جو کرنا ہے وہ خدا کے حضور میں کرنا ہے، خدا کے لیے کرنا ہے، اور ریوارڈ وہی دے گا۔ جب میرے پیاری کلیسیا یہ کرنا شروع کر دے گی تو ہم اس کے لیے خوبصورت دلہن بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم اس کی مرضی کی چیزیں اپنے میں سے نکالتے جائیں گے تو یہ دلہن بیوٹیفائی ہوتی جائے گی جسے وہ جلد لینے آئے گا، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ جلد ہمیں لینے آئے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی سے شکایت کو، آرگیومنٹس کو، تکرار کو نکالیں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ اس کو اوبے کریں، اس میں مسرور ہوں، اس میں خوش ہوں۔ خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ آج جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں وہ خدا میں یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی سے شکایت کو نکالیں گے تاکہ اس کی حضوری ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور اس کے ریوارڈز کو ہم انجوائے کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔